मेरा नाम फरीहा है। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया और मेरा निकाह एक बूढ़े मर्द से करवा दिया। मैं बहुत डरी हुई थी जब वो मुझे अपने साथ अपने घर लाया और घर लाते ही मुझे तलाक दे दी और मुझे एक नया लिबास देकर बोला, 3 दिन बाद मैं मरने वाला हूँ। तुम मेरे मरने पर अपने कुछ बाल काट कर मेरी कब्र में डलवा देना, फिर मेरी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। 3 दिन बाद जब वो मर गया तो मैंने अपने बाल काट कर उसके कफन में छुपा दिए। मैं गहरी नींद में थी और अचानक मेरी रूह लरस गई जब बिस्तर में अपनी किताबें लेकर बैठी पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। रात के 10 बज चुके थे और अम्मी से बोले, जल्दी करो, इसके सर पर लाल दुपट्टा डाल दो, उसकी शादी मैं एक करोड़पति इंसान के साथ कर रहा हूँ। अम्मी एकदम हैरतज़दा हो गई। वो बोली, क्या कह रहे हैं आप अमजद, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ऐसे कैसे दुपट्टा डाल दूं? अब्बू गुस्से से बोले, बकवास बंद करो, जो कह रहा हूँ उसे करो, नहीं तो तुझे तलाक दे दूंगा। अम्मी चुप कर गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब्बू ये क्या कह रहे थे, किसकी शादी की बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारे घर का दरवाजा बजने लगा। अब्बू की खुशी भरी आवाज आई। वो बोले, लगता है हमारी बेटी की बारात आ गई है। वो दरवाजा खोलने चले गए तो अम्मी भागकर मेरे पास आई और बोली, फरीहा मेरी बच्ची यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम पर जुल्म कर देगा। मैं कम उम्र थी, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं यूं मुंह उठाकर घर से चली जाती। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फिर से बोली, मेरी बच्ची चली जाओ यहाँ से, नहीं तो गजब हो जाएगा। मैं बोली, अम्मी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं चली तो जाऊं मगर बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे उनसे खौफ आ रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं भी बहुत डर गई थी, इसलिए मैं भी रोने लगी। अब्बू के साथ चंद आदमी हमारे घर दाखिल हो चुके थे। अब्बू बड़े खुशामदी अंदाज में उनके आगे पीछे हो रहे थे। अब्बू बोले, मलिक साहिब ये आपकी कमसिन और खूबसूरत दुल्हन। अब्बू ने फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा, जैसे दुकानदार अपनी कोई चीज फरोख्त करने के लिए गाहक का दिल लुभाता है। मैंने नजरें उठाकर देखा, अब्बू की ही उम्र के चंद आदमी थे और एक मौलवी साहब। अब्बू बोले, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। अम्मी जट से बोली, मौलवी साहब मेरी बच्ची अभी कमसिन है, वो अभी शादी के लायक नहीं, आप कोई फतवा देकर ये निकाह को रोक दें। अब्बू ने आगे बढ़कर अम्मी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। अब्बू के साथ खड़े शख्स ने मौलवी साहब को अपनी जेब में पड़ी हुई चीज दिखाई थी। वो एकदम से डर गए। मौलवी साहब बोले, बच्ची की उम्र कितनी है? अम्मी बोली, 17 साल की है अभी। मौलवी साहब बोले, बहन ये निकाह जायज है, मुझे मेरा काम करने दें। उन्होंने जल्दी से मेरा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। असल सदमा तो मुझे तब लगा था जब मालूम हुआ कि इन मर्दों में से मेरा दुल्हा वो है जो शक्ल में सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो तो मेरे अब्बू से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई थी कि आगे आगे मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। ये शख्स भी मुझे सुबह शाम मारा करेगा। निकाह के फौरन बाद रुखसती का शोर उठा। अम्मी मेरे पास आई और मेरे कान में बोली, बेटी माफ कर दो मुझे, तुम्हें इस दरिंदे से मैं बचा ना सकी, मुझे माफ कर देना। मेरी जान इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि मेरी हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मेरी रुखसती हो गई। मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया। मेरे साथ मुझसे तिगनी उम्र वाला दुल्हा आकर बैठ गया। वो बोला, फरीहा अब तक तो तुम जान ही गई होगी कि मेरा नाम हमीद है। मैं तुम्हें बहुत खुशियाँ दूंगा, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे कदरदान इंसान से हुई है। अपनी बेवकूफ माँ की बात सोचकर गमगीन मत हो। मैं चुपचाप बैठी रही। गाड़ी एक बहुत बड़े महलनुमा घर के सामने जाकर रुकी। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी, मुलाजमों की एक लंबी कतार मेरे इस्तकबाल के लिए आई। मैं ये सब बड़ी हैरत से देख रही थी। मैं और हमीद जब लॉन्ज में पहुंचे तो एक लड़के ने हमारा इस्तकबाल तालियों से किया और गुस्सा तो मैंने उस लड़के के चेहरे पर भी देखा था। वो ख्वामखा लहजे में बोला, मेरी माँ को मारकर शादियों पर शादियाँ करे जा रहे हो, तुम समझते हो कि इस तरह तुम सुकून से रह लोगे? मैं तो तुम्हें मरने के बाद भी बेसुकून कर दूंगा। ये तो फिर जिंदगी है। मैं शदीद डरी हुई थी। हमीद मेरा हाथ थाम कर मुझे सजे सजाए कमरे में ले गया।
میں تو حمید کا کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کمرہ ہمارے پورے گھر جتنا تھا۔ حمید نے مجھے اشارہ کیا تو میں جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، فریحہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنا چہرہ ناخنوں سے خروچ لوں، اپنا حسن مٹا لوں، میں اتنی بدصورت ہو جاؤں کہ یہ شخص میری طرف دیکھے بھی تو دیکھ نہ پائے۔ اور رات تھی کہ بہت بڑی ہو چکی تھی۔ پہلے تو مجھے کتے سے بھی ڈر لگتا تھا، اور اب میرے سامنے حیوان نما ایک انسان بیٹھا تھا جو نہ جانے کتنے پیسوں میں مجھے میرے باپ سے خرید کر لایا تھا۔ مجھے تو اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بولا، فریحہ کاش میں تمہارے اس حسن سے فائدہ اٹھا سکتا۔ مجھے اس کے منہ سے اپنی تعریف اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے بولی، باہر جو لڑکا کھڑا تھا وہ کون تھا؟ حمید کے چہرے پر ایک دم سے ناگواری پھیل گئی۔ وہ بولا، میرا بیٹا ہے۔ وہ کچھ سال قبل اس کی ماں ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ اس وقت میں گھر نہیں تھا، گاڑی بھی میرے پاس نہیں تھی، اسی وجہ سے اس بیچاری کو ہسپتال پہنچانے میں دیر ہو گئی۔ وہ دم توڑ گئی۔ اس دن سے ریحان مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، ریحان میرا بیٹا ہے، اسی ناطے سے وہ تمہارا بھی بیٹا لگا۔ تم نے خود کو ریحان کی ماں بن کر دکھانا ہے۔ مجھے حمید کی بات سن کر ہنسی آ گئی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا تو مجھ سے 3-4 سال بڑا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمید نے مجھے ایک نیا لباس دیا اور بولا، یہ لباس پہن لو۔ میں حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ بولا، فریحہ میں 3 دن بعد مر جاؤں گا، میں اپنے پیچھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر جاؤں گا۔ میں یہ جائیداد اپنے بیٹے کے نام پر نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے، اس کی اٹھک بیٹھک برے لوگوں میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری محنت سے جمع کی ہوئی پونجی لٹا دے گا، اس لیے میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام لگا دوں گا، مگر ایک شرط ہے، جب میں مر جاؤں تو تم اپنے تھوڑے سے بال کاٹ کر میری قبر میں ڈال دینا۔ جب تم یہ عمل کر چکی ہوگی تو میری ساری جائیداد تمہارے نام پر کر دی جائے گی۔ میں تو حمید کے چہرے کو تکتی رہ گئی، وہ کیسی عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ وہ ساری باتیں کر کے ساتھ ہی باہر چلا گیا۔ میں نے بھی اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر سچ میں حمید مر جائے تو اس کی ساری جائیداد میری ہو جائے گی، میری تو زندگی بن جائے گی۔ میں اپنی امی ابو کو بھی اسی گھر میں لے آؤں گی، انہیں ابو سے طلاق دلوا دوں گی۔ حمید کے مرنے کے بعد میرا اور امی کا ابو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور رہی بات حمید کے بیٹے کی تو کچھ جائیداد اسے بھی دے دوں گی، کیونکہ اس کا بھی حق بنتا ہے۔ میں یہ باتیں سوچتی سوچتی سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ شور کی آواز سے کھلی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی شیشہ ہٹایا، سارا ماجرا کھل کر سامنے آ گیا۔ حمید اور اس کا بیٹا کسی بات پر لڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حمید اپنے کمرے کی جانب آنے لگا تو میں بھاگ کر بیڈ پر بیٹھ گئی کہ کہیں وہ یہ ہی نہ سمجھے کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ حمید کمرے میں آیا تو بولا، فریحہ تم جانتی ہو نا میں مرنے والا ہوں، اس لیے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں تاکہ اپنے تمام معاملات نپٹا لوں۔ میں رات دیر سے گھر لوٹوں گا، اور ہاں، ریحان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر تمہارا بھی ہے، جہاں چاہے مرضی اٹھو بیٹھو۔ حمید یہ سب کہہ کر باہر نکل گیا تو میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ لانج میں پہنچی ہی تھی کہ ایک ملازمہ جلدی سے میرے پاس آ کر بولی، بیگم صاحبہ ناشتے میں کیا لیں گی آپ؟ میں بولی، انڈا پراٹھا۔ ملازمہ جلدی سے کچن میں چلی گئی، جبکہ میں لانج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی پوری دیوار پر پھیلا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی سینما میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ریحان بھی ادھر ہی آ گیا۔ وہ میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، فریحہ میڈم، حمید کے ساتھ تم نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے؟ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اس طرح براہ راست مخاطب کرے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی، ریحان میں تمہاری امی ہوں، میرا نام مت لو۔ میری بات سن کر ریحان کہکے لگانے لگا۔ وہ صوفے پر ادھر ادھر گر کر میری بات پر ہنس رہا تھا۔ ہنس ہنس کر جب وہ نڈال ہو گیا تو بولا، فریحہ تم مجھ سے چھوٹی ہو، ماں نہیں ہو میری۔ میں چپ کر گئی تھی۔ پھر بولا، میں جانتا ہوں حمید نے تمہارے ساتھ بھی یہ شادی پیسے کے زور پر کی ہوگی، لیکن اگر تم اس شخص سے نجات چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں جانتی تھی
کہ کچھ دنوں تک مجھے ویسے ہی اس بڈھے سے نجات مل جانی ہے، اس لیے میں کسی کا احسان نہیں چاہتی تھی۔ میں بولی نہیں شکریہ، اپنی مدد اپنے پاس رکھو۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ریحان کے بارے میں سوچے چلی جا رہی تھی۔ ریحان امیر ہونے کے باوجود بے سکون تھا، پریشان تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ خوشی پیسے کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم سب اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے ہی تو آئے ہیں، ہمارا امتحان بس چلتا جا رہا ہے۔ میری شادی کو تیسرا دن تھا۔ میں لانج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حمید اپنے کام نمٹانے گیا تھا، تب ہی مجھے ایمبولینس کی آواز سنائی دی۔ میرا دل ایک دم سے اوجل ہو گیا، حلق میں آ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکلی تو پتا چلا ایمبولینس میں حمید کی لاش آئی ہے۔ میں ہکا بکا سی کھڑی اس کی لاش کو دیکھتی رہ گئی۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ حمید اپنی موت کے بارے میں کیسے جانتا تھا۔ شاید اسے کوئی جان لیوا مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ چل بسا۔ مجھے حمید کے مرنے کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر سے بھاری بوجھ سرک گیا ہو۔ حمید کی میت لا کر رکھ دی گئی تھی اور میں ایک کونے میں جا بیٹھی۔ اس کے کافی جاننے والے لوگ اس کی میت پر پہنچ چکے تھے۔ سب مجھے دلاسے دے رہے تھے جبکہ میں ان کے چہرے دیکھ رہی تھی اور خوش تھی کہ حمید کی ساری جائیداد میرے نام ہو جائے گی۔ تب ہی میرے ذہن میں حمید کی وصیت گونجی۔ حمید کو غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں گئی اور اپنے بال کاٹ کر مٹھی میں تھام لیے۔ میں باہر آئی تو حمید کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ میں گھبرا گئی، کچھ سمجھ نہ آیا تو رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور بھاگتی ہوئی آ کر حمید سے لپٹ گئی۔ میں روتے ہوئے بولی حمید مجھے یوں چھوڑ کر نہ جائیں۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ لڑکی جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ برسا تھا اب اسے اچانک کیا ہو گیا، وہ یوں رو رہی ہے۔ میں نے سب سے نظریں بچا کر اپنے بال حمید کے کفن میں ڈال دیے۔ جنازہ اٹھنے کے بعد کچھ دیر لوگ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں لان میں بیٹھی سوچ رہی تھی بس اپنی والدہ کو اس گھر میں لے آؤں۔ تب ہی ریحان وہاں آ گیا۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بولا میں بیٹھ جاؤں؟ میں نے اجازت دے دی تو وہ میری سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بولا فریحہ تم بہت اچھا ناٹک کر لیتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے حمید کے مرنے پر ایک آنسو نہیں ٹپکایا تھا، مگر جیسے ہی اس کا جنازہ اٹھنے لگا تو تم رونے لگی۔ میں نے دیکھا کہ تم نے میت کے پاس کچھ رکھا تھا، وہ کیا تھا؟ مجھے ریحان سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں بولی اس نے مجھے ایک وصیت کی تھی، بس وہی پوری کی ہے میں نے۔ ریحان نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ریحان کی شخصیت مقناطیس کی طرح تھی، وہ مجھے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ دن یوں ہی بیت گیا۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا دل اور دماغ روشن ہو چکا تھا۔ میری حمید جیسے گھٹیا انسان سے جان چھوٹ گئی تھی، لیکن میں تو ساری جائیداد کی مالکن بھی تھی نا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ میں اپنے جہازی سائز کمرے میں چل پھر کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی میری نظر حمید کی تصویر پر پڑی۔ میں اس کی تصویر دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسان کن لوگوں میں خود کو مشغول کیے رکھتا ہے۔ پھر ایک دن ایسے ہی اچانک سے انسان کو موت آ جاتی ہے تو وہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹ جاتا ہے جیسے کبھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں ان کی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک سے کھڑکی پر دستک ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حمید کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا تو اوسان ہی خطا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے اشارے سے کہا کہ میں کمرے کا دروازہ کھولوں۔ اس کا اشارہ سمجھ کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ تب مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر بھی ڈر جاتی تھی، اور آج میں گھبرائی تک نہیں تھی۔ حالانکہ وہ مردہ جسے میں نے کفن میں دیکھا تھا، اس کا زندہ ہو کر واپس آ جانا بہت خوفناک بات تھی۔ حمید میرے سامنے آ گیا تو میں بولی کہ تم تو مر گئے تھے نا؟ وہ بولا ہاں میں مر چکا تھا، مگر تمہارے بالوں نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرتی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا۔ تب میں نے خود کو بہت کوسا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ میں بولی حمید یہ کیسے ممکن ہے؟ حمید بولا میں نے ایک عامل سے کالا جادو کروایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری موت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔
اس لیے تم ایک کم سن کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کر لو۔ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے کفن میں اگر اپنے وہ بال رکھ دے گی تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اب میں زندہ ہو گیا ہوں اور اب ہم دوسرے ملک جا کر اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں گے۔ میں ہکا بکا سی حمید کو دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، حمید مجھے تم سے خوف آ رہا ہے کیونکہ میں نے تمہیں کفن میں دیکھا تھا، اس لیے تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ حمید نے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ حمید اگر مر ہی گیا تھا تو اسے دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے سوچا میں حمید کے بیٹے ریحان سے مدد طلب کرتی ہوں۔ اگر اس نے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے حمید کے سامنے اپنی عزت بنا کر رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اگلی صبح حمید پھر سے میرے کمرے میں آیا تو بولا، فریحہ میں دوبارہ زندہ ہو چکا ہوں۔ یہ ایک راز ہے جو صرف اور صرف ہم دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ تم تو جانتی ہو نا، آج کل اخبار والے ایسی خبریں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری تصویریں جگہ جگہ پر چھپیں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ بولا، ریحان کو بھی میرے دوبارہ زندہ ہونے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہم دونوں کے ویزے کا میں بندوبست کر رہا ہوں۔ جیسے ہی امریکہ کا ویزا لگ گیا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ چھپ چھپا کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کر ریحان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں بولی، ریحان تم نے میری مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ میں بولی، میں تمہارے ابو حمید کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ بولا، تمہیں کس نے کہہ دیا حمید جیسا گھٹیا اور کمینہ انسان میرا باپ ہے؟ وہ تو میری ماں کا سوتیلا بھائی تھا۔ میرے ننیال والے بہت غریب تھے۔ نانا نے 2 شادیاں تو کر لی تھی مگر ان سے اتنے بچے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے سب کی کم عمری میں ہی شادی کر دی تھی۔ میری امی کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوئی تھی، بہت امیر لوگ تھے۔ جب میرے سوتیلے ماموں کو پتا چلا تو اس نے میرے باپ کا کار ایکسیڈنٹ کروا دیا اور میری ماں کو گھر لے آیا۔ اس نے میری ماں کو ایسی دوا دی جس سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اس نے کمال مہارت سے ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی اور پھر ان پیسوں سے جوے کے اڈے بنا لیے۔ اب ہر 3 ماہ بعد کسی نئی لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ اس کی زندگی غلاظت سے بڑی پڑی تھی۔ اچھا ہوا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ میں تو ریحان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، نہیں ریحان وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ کل رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں کالے جادو سے زندہ ہو گیا ہوں۔ تمہیں یاد ہی ہوگا کل میں نے اس کی میت میں کچھ رکھا تھا۔ میں نے اپنے بال کاٹ کر اس کے کفن میں اس کی وصیت کے مطابق ڈال دیے تھے، اسی سبب وہ زندہ ہو گیا۔ میری بات سن کر ریحان ہنس دیا اور بولا، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ پھر بولا، اچھا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہہ دیا، میں حمید سے نجات چاہتی ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا اور بولا، سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ میں اپنا کام ریحان کو سونپ کر بے فکر ہو گئی تھی، مگر اس حمید نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہمارے ویزے لگ چکے تھے جبکہ میں اس کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہر روز کوئی نیا بہانہ بنا لیتی۔ مگر اب تو حمید کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ وہ ایک دن غصے سے بولا، کیا تم نے مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس بات سے لا علم ہوں کہ تمہارا دل یہاں سے جانے کو کر ہی نہیں رہا؟ یقیناً تم ریحان کی جانب متوجہ ہو چکی ہو، مگر تم میری عزت ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر ہی رہوں گا۔ اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تب ہی پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگا۔ اس سے پہلے کہ حمید فرار ہونے کی کوشش کرتا، پولیس ہمارے گھر داخل ہو کر اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ریحان نے بتایا کہ حمید کے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا تھا، اس کا بہت پیسہ ڈوب چکا تھا، بلکہ ہر طرف سے وہ مقروض ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے نام انشورنس کروا لی تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کی بیوی کو 1 کروڑ روپے ملنا تھا۔ اس 1 کروڑ روپے کے لیے اس نے اپنی جھوٹی موت کا ناٹک رچایا۔ میں تو یہ سب باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ حمید کو عدالت نے عمر قید سنا دی تھی۔ میں نے بھی اس سے خلا لے لی تھی اور مجھے ریحان نے پرپوز کر دیا۔ وہ بولا، مجھے تم سے محبت ہے، اپنائیت محسوس کرتا ہوں تم سے۔
مجھ سے شادی کر کے میری بن جاؤ۔ میں اسے یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے بس اتنا کہا کہ مجھے یہ شادی منظور ہے۔ اب ہم دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ ہماری زندگی میں پیار ہے، عزت ہے اور سب سے بڑھ کر سکون ہے۔ تو پھر ہمیں زندگی سے اوپر اور کیا چاہیے؟ شکر ہے اللہ نے مجھے حمید کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، یہ آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔